नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन सलातु तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़ज़िलना बिहा जमील हजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील ख़ैराति फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका मुजीबुद दुआत व या रफ़ीउद दरजात व या क़ाज़ियल हजात व या काफ़िल मुहिम्मात व या दाफ़िल बलियात या हलल मुश्किल आगिस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरे रब्बे गफूर रहीम से इल्तिजा है कि वो हमें माफ़ फरमाए, हमारी मुश्किलें परेशानियां दुख तकालीफ दूर फरमाए और हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, तमाम आफ़तों और मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो दो बातों पर मबनी है। नंबर 1 शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नंबर 2 चाँद की तारीख़। सबसे पहले 80 ऊँटनियों का वाक़या। मस्जिद नबवी है और कायनात का नबी है। बंदा रहने वाला है यमन का, नाम है अबू समसाम। ये अपनी बीवी को घर आके कहता कि एक नबी आया है मदीने में और वो कहता है कि खुदा एक है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसका कलमा पढ़ लूँ। बीवी ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मुझे भी अपने साथ मिलाओ। दोनों ने जब कलमा पढ़ लिया तो बीवी अच्छी थी कहती, देखकर तो आओ जिसका कलमा पड़ा है वो कैसा है। वो ऊँटनी पर बैठ गया और ऊँटनी को मदीने की तरफ भगाया और मदीने पहुंच गया। ऊँटनी को मस्जिद के दरवाजे पर के आगे बिठाकर अंदर आ गया। एक सुहाबी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मन नबीयुकुम, आप में आपका नबी कहाँ है? सुहाबी ने जवाब दिया, अगर मैं बताऊं कि वो है तो मज़ा नहीं आएगा, निशानी मैं बताता हूं और ख़ुद ढूंढो। अबू समसाम कहता, बताओ। वो कहने लगा कि एक एक का चेहरा देखता जा, जिसके चेहरे पर चांद रक्स कर रहा हो समझना वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक सुहाबी का चेहरा देखता और देखकर कहता कि नहीं, फिर दूसरे की तरफ, उसको भी कहता कि नहीं। कहता चलते चलते जहाँ हुसैन का नाना था, जब वहाँ पहुँचा तो कहता ढूंढ लिया। सरकार के करीब आया, आकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर कहता, मज़ा आ गया कलमा पढ़ने का। उधर से मुंह करके यमन की तरफ कहता, नसीबों वाली, जो हमने किया ठीक किया, जैसे सुना था उससे ज़्यादा देखा है। सरकार ने पूछा कि किधर से आए हो? वो कहता यमन से। कौन होते हो? वो कहता कमली वाले नौकर नहीं, 80 गांव हैं मेरे और एक गांव का मैं चौधरी हूँ। 80 कबीले हैं मेरे और एक कबीले का मैं नंबरदार हूँ। आपने फरमाया बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद वो मुंह उठाकर कहता, एक बात करूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मेरे चेहरे पर गुस्सा नज़र आया? वो कहता नहीं। फरमाने लगे, मैं रहमत बन गया हूँ, बात करो। उसने कहा, जी एक सौदा करना है आपके साथ, आप करोगे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर। वो कहने लगा, मेरे 80 गांव हैं, 80 कबीले हैं, एक एक कबीले में जाकर तबलीग करूं और 80 कबीलों को मुसलमान करूं, आप मुझे क्या दोगे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत। चुप करके कहता मज़ा नहीं आया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? कहता जन्नत तो तब मिल गई थी जब आपका कलमा पड़ा था, अब सौदा करो, यहाँ पर क्या दोगे? मुस्कुराकर फरमाने लगे, कितने कबीले हैं, कितने गाँव हैं? कहता 80। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा कलमा पढ़ा आओ 80 गाँव को, तुमको 80 ऊँटनियाँ दूंगा, मुंह काले, पेट सफ़ेद, पुश्तें सुर्ख, ऊपर यमनी कचाए और खाली नहीं लदी हुई।
دوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جی لکھ کر دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ اے علی لکھو، جس کا لکھنے والا مولا علی ہو۔ اے علی اسے لکھ کر دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ 80 قبیلے مسلمان کر کے آ گیا تو میں اسے 80 اونٹنیاں دوں گا، منہ کالے پیٹ سفید، پشتیں سرخ اور اوپر یمنی کچائی اور لدی ہوئی۔ نیچے میرے نبی نے مہر لگائی۔ بندہ بڑا پکا تھا، کہتا جی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں جو لگاؤں 2 یا 3 سال تو بندے کر لوں پورے قبیلوں کے مسلمان اور آؤں اونٹنیاں لینے۔ اس سے پہلے اگر ملک الموت آ جائے اور میں ہی مر جاؤں تو میری اونٹنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وارث کو دیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ وہ کہتا جی نہیں۔ اگر آپ کا وصال ہو گیا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سن، اگر تم مر گئے تو تیرے وارث کو دیں گے، اگر میں وصال کر گیا تو میرا وارث دے گا۔ اس نے کہا کہ منظور ہے۔ اس نے وہ پرچی جیب میں ڈالی، گھر آیا، بیوی پوچھنے لگی سناؤ۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کلمہ پڑھا تھا، نبی کو ملنے گئے تھے، کیا دیا نبی نے؟ اس نے جیب سے پرچی نکالی اور کہا کہ یہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ کاغذ کا پرزہ؟ اس نے کہا کہ بے وقوف، آج ہم خاک پتی ہیں، جس دن یہ کیش ہوگا ہم لاکھ پتی ہو جائیں گے۔ یہ تبلیغ پر چلا گیا 3 سال، اس کو لگ گئے تبلیغ کرتے کرتے 3 سال گزر گئے۔ اس نے 80 گاؤں مسلمان کر لیے۔ پھر بیوی کو کہتا کہ پرچی دو۔ پرچی جیب میں ڈال کر اونٹنی پر بیٹھ گیا اور بیوی کو کہتا کہ میں مدینے جا رہا ہوں اور رسول سے قرضہ لینے جا رہا ہوں۔ آیا مدینے، اندر داخل ہوا، ایک صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ وہ کہتا کہ کتنی دیر ہوئی تمہیں مدینے آئے کو؟ اس نے کہا کہ 3 سال۔ اس نے کہا کہ سال ہو چکا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو۔ وہ پرچی باہر نکال کر کہتا کہ تیرا اب میں کیا کروں؟ نہ مجھے وارث کا پتہ جو مجھے 80 اونٹنیاں دے۔ ابھی اس نے اتنی بات کی کہ اس کے کندھے پر ایک بزرگ کا ہاتھ آیا جس کی عمر ہے 350 سال اور نام ہے حضرت سلیمان فارسی۔ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں شکوہ نہ کر، تجھے میں بتاتا ہوں کہ کون دے گا۔ جناب سلیمان فارسی ساتھ لے کر چل پڑے ہیں۔ مدینے کی گلی میں ایک مکان ہے جو مٹی کا بنا ہوا ہے، آگے پڑتا کھجور کے بالوں کی چھت۔ جناب سلمان رک کر پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جیسے ہی آیت سلمان نے پڑھی اور اندر سے ایک مردانہ آواز آئی دروازہ بند ہے، یا سلمان ابو سمسان پرچی لے کر اونٹنیاں لینے آ گیا ہے؟ یہ پوچھتا حیران ہو کر اے سلمان، یہ جو اندر بیٹھا ہے اس نے مجھے دیکھا نہیں، دروازہ بند ہے، اس نے میرا نام بھی لیا ہے، میری پرچی کا نام بھی لیا ہے، اونٹنیوں کا بھی، یہ کون ہے؟ وہ کہتا سمسام آ گیا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر مہمان خانے میں گئے، وہاں علی بیٹھے ہیں، دائیں ٹانگ پر جو کی روٹی، دوسری ٹانگ پر زمزم کا پیالہ۔ ادھر علی لقمہ توڑتے ہیں، ادھر ڈبوتے ہیں، جب کھاتے ہیں زور لگتا ہے، چہرے پر پسینہ آتا ہے۔ حیران ہو کر کہتا یہ اونٹنیاں دے گا جو کھاتا جو کی روٹی ہے اور منہ پر پسینہ آتا ہے؟ جب اس نے دوسری مرتبہ کہا تو مولا علی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ روٹی دیکھی ہے، علی کو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا سلمان اس کا باڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا باڑا تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا کہ 80 اونٹ کہاں سے دے گا؟ اس نے کہا کہ میں بھی حیران ہوں، دونوں مل کر دیکھتے ہیں، تم پریشان ہو، اس کے سین کے بچے سمجھ میں نہیں آتے۔ میرے مولا نے فرمایا ابو سمسام آج کی رات مہمان رہو، صبح دن چڑھے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضہ اتار دیں گے۔ مدینے والے دیکھیں ساری رات کروٹیں بدل کر کہتا جو کی روٹی، پیالہ پانی کا، 80 اونٹ کدھر سے؟ کچا گھر، نہ گارڈ نہ باڈی گارڈ، نہ جانوروں کی جگہ، اسی 80 اونٹ کدھر سے؟ پھر کہتا کہ بندے کا چہرہ جھوٹا نہیں۔ جب صبح دن چڑھا، دروازہ کھلا بطول کا، اندر میرا مرشد علی نکلا، امامہ رسول کا، کرتا رسول کا، پٹخا بطول کا، جو نالین چوم کر ماتھے کو لگاتے ہو وہ علی کے پیروں میں ہیں، اور ساتھ انگلی کے امام حسن ہیں۔ 7 سال کی عمر ہے شہزادہ حسن کی، آئے ہیں باہر کے آؤ تمہیں قرضہ دیں۔
وہ اب ٹوٹے دل سے چل پڑا کہ شاید اونٹنیوں کے رہنے کی جگہ چھپائی گئی ہو۔ آگے آگے باپ بیٹے کی جوڑی ہے، پیچھے پیچھے یہ ہیں، اس سے پیچھے مدینے کے لوگ ہیں۔ جب مدینہ ختم ہوا تو باہر نکلے، علی آئے ریتلے جگہ پر۔ اسے جو تھوڑی سی امید ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ جب ریت کے درمیان پہنچے علی رک گئے، رک کر پوچھتے ہیں میں قرضہ اتاروں رسول کا یا رسول کا نواسہ اتارے؟ اس نے جل کر جواب دیا کہ بیر کھانے ہیں چاہے کیکروں سے اتاریں۔ جلال میں آ کر میرے مولا نے حسن کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہتے کہ اب قرضہ میں نہیں، نانے کا نواسہ اتارے گا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اطالہ یا بابا یا سمسام یہ ساتھ چلا، آگے ایک ریت کا گڑھا ہے۔ میرے مولا حسن نے علی کا ڈنڈا ریت پر مارا، ریت ہٹ گئی، ضرب حسنی سے نیچے پتھر کی سلیٹ نکلی، وہ ٹوٹی اور سوراخ ہوا۔ حسن نے ہاتھ ڈال کر مہار کو باہر کھینچا۔ مولا حسن 7 سال کی عمر میں کہتے پکڑ اسے اور چل، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اس نے کہا کہ خالی اونٹ کی رسی اور یہ بچہ مجھے کہتا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ سلمان فارسی کہتے جلدی چل، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ چل پڑا، 3 قدم چلا تو رسی بھاری لگی۔ اس نے زور لگایا تو کان میں آواز آئی ٹن 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 کرتے کرتے 80 اونٹنیوں کی ٹن ٹن کی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ بے صبرا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رسی پھینکی، 80 اونٹنیاں تھیں، منہ کالے، پیٹ سفید، پوچھتے سرخ، اوپر یمنی کچائیں لدی ہوئی تھیں۔ پیچھے رسی ٹوٹ گئی، سلیٹ جڑ گئی، اوپر ریت آ گئی۔ حسن کہتے ارے بے صبر، اگر مڑ کر نہ دیکھتا تیری سانس ختم ہو جاتے، ٹن ٹن نہیں ختم ہونی تھی۔ علی کے آگے اس نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ کدھر سے نکالی ہے؟ علی مسکرا کر کہنے لگے میں نے کوئی نکالی نہیں، جس نے نکالی ہے اس سے پوچھو۔ شہادت امام حسن علیہ السلام۔ قوم نے ان کی حیا نہ کی۔ دمشق شہر میں سید کا دل چاہا کہ نانے کے روزے پر جاؤں۔ حلم کا پہاڑ حسن، صبر کا پہاڑ حسن، صلح کا پہاڑ حسن۔ میرے مولا حسن رستے میں موصل شہر ہے، وہاں ایک بغیرت ظاہری طور پر عقیدت مند تھا اور اندر سے منافق تھا۔ میرے مولا نے سوچا کہ یہ میرا بہت عقیدت مند ہے کہ چلو کچھ دیر اس کے پاس آرام کرتا ہوں، پھر مدینے چلے جائیں گے۔ جتنی دیر حسن مجتبیٰ رہے اس نے 3 مرتبہ زہر دی علی کے بیٹے کو۔ امت نے کیا سلوک کیا اس خاندان سے؟ وہ جب بھی زہر دیتا مولا مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے نانا ادرکنی، زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ یہ اتنا بے غیرت انسان تھا، اس نے باہر سے زہر منگوائی اسپیشل۔ کہتا زہر ہلاہل لاؤ جس سے یہ زندہ نہ یہاں سے جائے۔ اوپر سے مرید، اندر سے بے ایمان۔ جو زہر لے کر آنے والا شخص تھا اونٹ پر سوار تھا، اس کے پاس زہر کی بوتل بھی تھی اور رکا بھی جس سے زہر خریدی تھی۔ یہ کیکر کے نیچے دوپہر گزارنے کے لیے اس نے اونٹ باندھا اور خود نیند سو گیا۔ اوپر سے آ گیا درندہ، اس نے اس کو پھاڑ کھایا، اس کو مار کر وہ اونٹ ڈر گیا، اس کی نکیل درخت کے بیچ پھنس گئی اور وہ درندہ اس کو ہڑپ کر کے چلا گیا۔ ایک مولا کا اصلی مرید آ گیا، اس نے وہ گٹھری دیکھی، بیچ میں خط بھی اور اندر زہر کی شیشی بھی۔ اس نے ویسے ہی لفافے میں ڈالی، آیا مولا کے پاس اور کہتا کہ اکیلے بات کرنی ہے۔ کہتا مولا یہ ہے۔ آپ نے مسلح اٹھا کر نیچے رکھ دیا کہ چونکہ میں اس سے روٹی کھاتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بے نقاب کروں۔ اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اب اکٹھے ہو گئے موصری، حضور وہ خط کہاں ہے؟ زہر کی شیشی کہاں ہے؟ فرمایا ٹھہرو یار، آپ کو میں نانے کی حدیث نہ سناؤں؟ ان کا زیر بدلنے کے لیے حدیث سنانی شروع کر دی۔ سعد موصلی یہ عقیدت مند تھا، اس کو موقع ملا، اس نے نیچے سے رکا بھی اور شیشی بھی نکال لی۔ جب اس کا نام پڑا اس کو اندر بلا کر کہتا او بغیرت، تیری علی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی؟ ارے حسن مجتبیٰ نے تیرا کچھ بگاڑا تھا، وہ مکر گیا۔ اس کے جو مرید اور غلام تھے وہ اسے پکڑ کر لے گئے، اتنا مارا کہ یہ مر گیا۔ حسن مجتبیٰ کو جب پتہ چلا آپ کو بڑا دکھ ہوا۔ سرکار بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلے اور مدینے آئے۔ آگے مروان تھا، مروان بن حکم، یہ تب بھی برا تھا۔ اس نے ایک بے حیا کنیز جس کا نام ایسونیا اس کو بلایا، اس کو کہنے لگا کہ تو چونکہ اہل بیت کے گھروں میں بھی جاتی ہو، تیرا آنا جانا ہے، ایسے کر میرے سے 15,000 دینار لے لو اور 50 مصری چادریں لے لو۔ ایک راز تمہیں بتانا ہے، اگر راز نہ کھولے
اور یہ لو 100 ایڈوانس دینار۔ وہ کہنے لگی مجھ سے قسم اٹھوا لو، اتنے پیسے بات کرو۔ اس نے کہا کہ حسن کو زہر دینا ہے۔ اس بغیرت عورت کنیز نے پہلے مولا کو شہد میں زہر دیا۔ آپ نے نانے کے روزے پر جا کر دعا کی، زہر کا اثر ختم۔ پھر اس نے کھجور میں زہر دیا۔ میرے مولا روزے پر جا کر دعا مانگتے ہیں تو زہر کا اثر ختم۔ فرمانے لگے یہاں بھی سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ بہرحال امام کو شفا ہوئی اور مدینے آئے، اور اب کی دفعہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک بیدار ہوئے۔ حضرت زینب عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی اور حضرت زینب امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تمانچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ سے فرمایا کہ مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لی کہ آپ دنیا میں بہت جلد جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا بہن میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا۔ جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا 80 ٹکڑے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل حسن بھی ہے، اس پر سب ہی اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا ہے کون۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام حسن نے امام حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر بہت روئے اور کہنے لگے کہ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تم قتل کر دو گے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب یہ سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے تھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی
گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت میں بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، تو رضوان جنت میں بھی روتا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا محل لال ہے۔ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے لوگوں کو حکم دیا کہ باہر جائیں اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام تھا قاسم، اور ماں کا نام فروا تھا۔ فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن علیہ السلام نے اپنے بازو سے بندہ تعویذ کو کھولنے کا فروا کو حکم دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ، اور اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا کہ حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا دشمن بھی احترام کرتے ہیں۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا، حسین کو 1 بار کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پھوٹی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر دوسرا کفن بھی لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے کر جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی امام حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا کہ شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے قدموں میں دفن کر دیا گیا، جنت البقیع میں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 17 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 28 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 15 چیت اور جمعرات کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیو، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔